अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर हरम और आज मैं आपके लिए नॉवल कौन सा इश्क के किस नंबर 3 लेके आई हूँ। इस नॉवल की राइटर है मुंतहा चौहान। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं एपिसोड की तरफ। ज़ारून की अचानक आमद ने दोनों को चौंका दिया। खैर हिम्मत रखो, अब जो कदम उठा ही लिया है तो घबराना क्या। ज़ारून ने बहुत खुशगवार लहजे में कहा। यह सारा मामला उसे बहुत चैलेंजिंग लग रहा था और अब उसके लिए सबसे बढ़कर यह था कि वो किसी न किसी तरह प्रोफेसर शाहनवाज को बेनकाब करे। ज़ारून, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मसाइल राहीन के लिए अब खड़े होंगे। आयशा ने राहीन की परेशानी समझते हुए कहा। वो तो ठीक है, मसले तो खड़े होंगे, मैंने पहले ही कहा था। ज़ारून ने पांव पसार कर बैठते हुए कहा। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ चुका हूँ। फैसल आकर उससे गले लगा और वहीं बैठ गया। मैं तो सिर्फ मोहब्बत के जाम पिलाता हूँ। आयशा की जान ने प्यार से देखा तो उसने मुंह फेर लिया। और तुमने डायरेक्ट शादी खड़का दी और यारों को बताया तक नहीं। फैसल अब गिला करने लगा। चलो, पता लग गया ना, वैसे शादी नहीं, निकाह हुआ है सिर्फ, फिलहाल। ज़रून ने हशाश विशाश लहजे में कहा। ज़रून, ये ऊंट जैसी मखलूक जगह जगह मुंह मारती फिरती है, तुम्हारे साथ ही पाई जाती है। आयशा को फैसल की मौजूदगी खिल रही थी। क्यों? अगर तुम्हें मेरे यहाँ होने पर एतराज है तो आप खुशी यहाँ से तखलिया फरमा सकती हैं। फैसल ने शहाना अंदाज में ताली बजाकर कहा। मुंह धो रखो अपना। आयशा को गुस्सा आ गया। ओ खुदाया, यारा, तुम लोग खामोश रहोगे, मैं यहाँ एक अहम बात करने आया हूँ। ज़ारून ने उन्हें टोका तो वो चुप हो गए। देखो, इससे पहले कि प्रोफेसर शाहनवाज हमारी सच्चाई तक पहुंचे, हमें उसे बेनकाब करना होगा और उसके लिए हमें किसी टीचर को अपना हमराज बनाना होगा और उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। ज़रून अपना प्लान उन्हें सुना रहा था। राहीन और आयशा उलझ गए, जबकि फैसल हैरान और परेशान हो रहा था। कैसी सच्चाई? कौन सा राज? और प्रोफेसर शाहनवाज कहाँ से आगे बीच में? फैसल को ये ज़ारून के बारे में बिल्कुल समझ ना आई। आयशा ने ज़ारून को इशारा किया कि पहले इसका मुंह तो बंद करो। यारा, तुम्हें मैं बाद में स्टोरी सुनाऊंगा, फिलहाल चुप रह। ज़ारून ने फैसल को डबट कर कहा। हम किस टीचर की मदद लें? राहीन ज़ारून की बात पे उसे देखने लगी, जबकि आयशा भी ज़ारून की बात से मुत्तफिक हुई। वो जिसे प्रोफेसर शाहनवाज खार खाता है। ज़ारून ने कहकर सवालिया नजरें उन पर लगाई तो सबकी सोच एक ही टीचर की जानिब गई। मैडम कुलसूम, राहीन और आयशा बैक वक्त बोली। पर उसकी क्या गारंटी है कि वो हमारी बात का यकीन करेंगी और हमारी मदद करेंगी? आयशा अभी भी मुतमईन न हुई थी। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, ज़ारून ने मुतमईन अंदाज में घास के साथ खेलते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। तभी नगीना आती दिखाई दी। राही, राही, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं, ताकि ट्रीट न देनी पड़े। नगीना फूली हुई सांस में बोली। मैं तो ट्रीट लेने आई हूँ। नगीना ने मोटे मोटे दीदे मटकाए तो आयशा सर पकड़कर बैठ गई। अरे ज़ारून, तुम भी यही हो? अब तो मैं डबल ट्रीट लूंगी। नगीना ने एक धमोका फैसल की कमर पर रखकर मारा। वो बेचारा अंदर तक ही हिल गया। क्यों बच्चू जी? नगीना ने मुस्कुराते हुए भवें उचकाकर फैसल को देखा। बाकी सबकी हंसी छूट गई। ये बिल्डोजर तुम लोगों ने पाला हुआ है? फैसल के मुंह से बरजिस्ता निकला। क्या कहा? मुझे बिल्डोजर कहा? मैं तुम्हें बिल्डोजर लगती हूँ? नगीना का गुस्से से मुंह लाल भभूका हो गया। फैसल ज़ारून के पीछे छुपा। बचा ले यार प्लीज, इस डबल डाइकर से मुझे बचा लो। फैसल सच में डर गया। आयशा का हंस हंस कर बुरा हाल था। नगीना, मेरी जान, बैठ जाओ, इस पर मेरी तरफ से कोक पक्की तुम्हारे लिए। आयशा ने उसे लालच दिया तो नगीना के मुंह में भी पानी भर आया। वो फैसल के करीब गई, जबकि फैसल वहां से 9-2-11 हो गया और नगीना अपना सा मुंह लेकर रह गई। अब मुझे कोक कौन पिलाएगा? नगीना को कोक की फिक्र लगी। इसे छोड़ो, चलो, आज मेरी तरफ से तुम सबको ट्रीट। ज़ारून उठते हुए बोला। वो आयशा भी खुशी से उठ गई, लेकिन राहीन बैठी रही खामोश। आयशा ने ज़ारून की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो ज़ारून ने उसे नगीना को ले जाने का इशारा किया और खुद वहीं राहीन के पास बैठ गया। अगर तुम यूं मुंह पर 12 बजाकर बैठोगी तो खामखां सबको हम पर शक होगा, सबको बातें करने का मौका मिलेगा। ज़ारून ने उसे धीरज से समझाया। ज़ारून, बातें तो अब भी कर रहे होंगे, न जाने क्या क्या। करने दो, हमारा क्या जाता है। आज करेंगे, कल सब भूल जाएंगे। ज़ारून ने तंग कर कहा। राहीन ने उसे देखा। देखो राहीन, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी में इस झूठ की कोई गुंजाइश होगी? या तुम्हें कभी याद भी होगा कि ज़रून नाम का कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में भी आया था? ज़ारून ने डायरेक्ट उसकी आंखों में झांक कर पूछा।
جہاں واضح تحریر تھی کہ تمہیں بھول سکتی ہوں میں بھلا. چلو اٹھو اور منہ ٹھیک کرو اپنا، زارون نے سنجیدگی سے کہا. تو رہین خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ دیکھو، لیلا مجنو کی جوڑی. آفتاب اچانک ہی زارون کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا اور ان کو ٹونٹ کیا. ساتھ دوست بھی تھے. زارون کی تیوری چڑھ گئی. زارون اچھی طرح جانتا تھا کہ پروفیسر شہنواز کا چیلا ہے اور اسی نے پورے کالج میں یہ بات پھیلائی ہوگی پروفیسر شہنواز کے کہنے پر. زارون ان سے لڑنے کے موڈ میں نہ تھا اور نہ ہی بحث کے موڈ میں، اس لیے خاموشی سے دوسری طرف مڑ گیا. لو جی، دلہا صاحب تو ڈر گئے، ایک اور کہکا لگایا. زارون کو غصہ آ گیا. جارحانہ انداز میں آگے بڑھا کہ رحیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ بہت سہم گئی تھی. زارون نے اس کی طرف دیکھا. اس نے نفی میں سر ہلایا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی، التجا تھی. پھر ضبط سے اس آفتاب کو اگنور کرتا رحیم کے ساتھ وہاں سے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا. رحیم کے گالوں پر باقاعدہ آنسو گرنے لگے تھے. زارون رک گئے. رحیم کے بڑھتے قدم بھی تھم گئے. رخ پھیر کر زارون کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. زارون نے انگلی کی پوروں سے اس کے گالوں پہ آیا آنسو صاف کیے اور بہت ہی نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا. اگر تم روگی تو میں واپس جا کر آفتاب کو اس کی نانی یاد دلاؤں گا. راہین اس کے لہجے کی مضبوطی سے سہمی اور فوراً آنسو صاف کی اور اسے دیکھنے لگی. ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی چاہیے. زارون مطمئن نہ ہوا. اس سے پہلے کہ اور فرمائشیں شروع ہوں، کیفیٹیریا چلو، ہم سب انتظار کر رہے ہیں. فیصل اچانک آدھا مکا تھا اور زارون کو تقریباً زور لگاتے ہوئے کھینچتے کیفیٹیریا تک لے آئے. سب سے بڑا آرڈر نگینا کا تھا، جس نے سب سے پہلے کھانا شروع کیا تھا اور آخر تک کھا رہی تھی. فیصل اسے کھاتا دیکھ اپنا برگر کھانا بھول گیا تھا. کیا ہوا، کھا کیوں نہیں رہا؟ زارون نے ٹوکا. یار، بلڈوزر کو کھاتا دیکھ ہی پیٹ بھر گیا ہے، مزید گنجائش نہیں، فیصل نے سرگوشی کے اس انداز میں کہا. مبادہ نگینا سن نہ لے. زارون کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. بس کر جا موٹی، کھا کھا کے بھینس بن جائے گی اور پھٹ جائے گی. سب اٹھ گئے لیکن نگینا کی کوک بقایا تھی، کیونکہ تھی بھی جو تھی. عائشہ سے رہا نہ گیا تو آخر بول دی. فیصل نے بھرپور کہکا لگایا. نگینا نے غصیلے انداز میں فیصل کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی. لو، بات کوئی بھی کرے شامت میری آتی ہے. فیصل کرسی سائڈ پر کر کے بھاگ نکلا تو رحیم بھی کھلکھلا کر ہنس دی. زارون کی ایک میٹھی نگاہ ایک دم اس پر پڑی تو اسے یک ٹک دیکھے گئے. ہنستی ہوئی یہ لڑکی کتنی پیاری لگتی ہے، اور ہنستے ہوئے اس کے گالوں کے ڈمپل کچھ اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں. زارون اس کی ہنسی کی چھنکار میں ہی کھو گیا. راہی نے اسے اپنی طرف دیکھنا پایا تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی. زارون بے اختیاری اس کے قریب چلا. رک کیوں گئی؟ تم جانتی ہو مسکراتی ہوئی تم اور تو اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہو. زارون نے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو عائشہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے لگی. تم دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ راہین کو ان کا مذاق کرنے کا انداز سمجھ آ گیا، اس لیے ناراضی سے بولی. قسم لے لو بابا، زارون ایسا کہنے والا ہے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا. عائشہ نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکا، لیکن زارون کی مسکراہٹ نہ چھپ سکی تو راہین کو غصہ آ گیا اور وہاں سے نکل گئی. موڈ خراب کر دی. تمہاری وجہ سے ناراض ہو کر گئی ہے. زارون نے اسے لتاڑا. اوہو، مذاق تم اڑا رہے تھے تو؟ عائشہ ہنس سے زارون کے ساتھ کیفیٹیریا سے باہر آ گئی. تم لوگوں کے پاس موبائل کی سہولت ہے؟ کوئی خیال ذہن میں آیا تو عائشہ سے موبائل کا پوچھ لیا. عائشہ نے نفی میں سر ہلایا. راہین کے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تھا لیکن خراب ہو گیا ہے. رکھنے کی اجازت تو ہے نہیں، پھر کیا کرنا رکھے. ہماری میٹرن بہت سخت ہے. عائشہ چلتے ہوئے سنجیدگی سے بولی. اچھا، صحیح، میں چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا. زارون ریسٹ واچ میں نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا. کسی کا فون تھا؟ حمیدہ بیگم نے بے چینی سے شوہر سے پوچھا. ہاں، تھا کسی خاص بندے کا فون. یہ راہین کے پیپرز کب ختم ہو رہے ہیں؟ کچھ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں، شاید تانیہ کو پتا ہو، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حمیدہ بیگم کو سخت بے چینی ہونے لگی. کوئی وجہ ہے تبھی پوچھ رہا ہوں، مجھے پتا کر کے بتاؤ، اور بلکہ میرا پیغام بھی اسے دے دو، جلد از جلد گھر پہنچے. حکم صادر کیا. حمیدہ بیگم کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتی رہی. حمیدہ بیگم کی پریشانی کو امتیاز بیگ نے خوشی میں بدلنا چاہا. بہت جلد ہم پیسوں میں کھیلیں گے حمیدہ. وہ جوڑوں کے درد کی وجہ سے بہت مشکل سے اٹھی. ایک تو یہ جوڑوں کا درد میری جان لے کے چھوڑے گا، دکھ سے کہا. بہت جلد اس کا علاج بھی کروا دوں گا. حمیدہ بیگم، بس تھوڑا انتظار اور پیسے آنے دو. بس. امتیاز بیگ کی آنکھیں چمک رہی تھیں. حمیدہ بیگم کو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. شاید بوڑھے ہونے کی وجہ سے سٹھیا گئے ہیں. دل ہی دل میں سوچ کر کچن کی جانب بڑھ گئے. کیا بات ہوئی آج آغا جی سے؟ بی جی اذان کو سلا کر اپنے کمرے میں آئے. ہارون آ گیا؟ جواب دینے کی بجائے آغا جی نے سوال کیا.
جی وہ آ گیا ہے، تبھی میں چلی آئی ہوں، اذان بھی سو گیا ہے۔ سوچ رہا ہوں ساجدہ، نیلم کیسی عورت ہے، اپنے زام اور دولت کے نشے میں وہ ایک ماں کا فرض بھی بھول گئی ہے۔ اسے اذان کی ذرا یاد نہیں آتی، کیسی ماں ہے وہ۔ آغا جی کو بہت دکھ ہوا، لیکن آغا جی یہ سوچیں کل کو جو لڑکی بیاہ کر ہارون کی زندگی میں آئے گی، کیا وہ اذان کو ماں کا پیار دے پائے گی؟ ساجدہ، امید پہ دنیا قائم ہے، امید کر سکتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرنا ہوا ہم اس لڑکی سے مل کر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، بی جی سوچ کر بولی۔ آغا جی بھی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مشکل ہے، اس بارے میں میری سہیل سے بات ہوئی تھی لڑکی کی، اس نے گارنٹی لی ہے، بہت نیک اور شریف ہے۔ آغا جی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا تو بی جی خاموش ہو گئی۔ سائڈ ٹیبل پر چشمہ اتار کے رکھتے ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے بولی، مجھے کوئی اور فکر کھائی جا رہی ہے ساجدہ۔ وہ کیا آغا جی؟ بی جی ان کی طرف متوجہ ہیں۔ یہی کہ جب نیلم کو ہارون کی دوسری شادی کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی؟ طلاق مانگے گی، تب ہم کیا کریں گے؟ دے دیں گے، اب پالتے رہیں گے اسے، بی جی خفگی سے بولی۔ ہارون کبھی اسے طلاق نہیں دے گا، ناممکن۔ بے شک ہماری خواہش پر وہ اذان کے لیے دوسری شادی تو کر سکتا ہے، لیکن نیلم کو طلاق دینے والا گناہ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آغا جی بہت پریشان لگ رہے تھے۔ بی جی خاموش رہیں، اور جب لکی کو ہارون کی دوسری شادی کا پتہ چلا تب وہ کیا ری ایکشن دے گا؟ مجھے تو یہی سوچیں کھائی جا رہی ہیں، آغا جی نے آنکھیں مونتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ نیلم کیا گل کھلا رہی ہے، وہ جانتا ہی کیا؟ وہاں دوسرے شہر میں آرام سے رہ رہا ہے، مصیبت تو ہمیں جھیلنی پڑے گی نا۔ ہارون کی نیلم سے شادی میں وہی پیش تھا، آج یہ وقت آیا تو کہاں ہے وہ؟ اذان ماں کے پیار کو ترس رہا ہے، اور لکی وہاں بیٹھ کر آرام سے مزے کی زندگی گزارا ہے۔ بی جی نے ان کی بات کاٹی، وہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ چلو اللہ خیر کرے گا، ایک دفعہ یہ ہارون کا نکاح ہو جائے، باقی بات کے بعد میں دیکھیں گے، آغا جی نے لیٹتے ہوئے کہا۔ نیلم سے شادی کروا کے تو ہمیں ہارون کی زندگی ہی برباد کر دی۔ بی جی کو ہارون کے لیے بہت دکھ تھا۔ آغا جی اب کی بار خاموش رہے۔ میری چاہت میری ہر خوشی بن گئی، وہ لڑکی میری زندگی بن گئی، فیصل نے لہک لہک کر گایا تو زارون جو موبائل پر لگا ہوا تھا حیرانی سے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں آج کیا دورہ پڑا ہے؟ زارون نے بے توجہی سے پوچھا۔ یارا ایک بات تو بتا، تو زارون اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہا ہے، جبکہ مجھے پتا ہے کہ بدلے میں تجھے کچھ ملنا بھی نہیں؟ فیصل نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ یہ تمہاری کچھ سے کیا مراد ہے؟ زارون نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ یار دیکھنا، اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر واقعی میں وہ تجھے مل جائے تو تیرے وارے نیارے ہو جائے۔ میں صرف اس کی مدد کر رہا ہوں فیصل، وہ اچھی لڑکی ہے اور پروفیسر شاہنواز سے اسے بچانا چاہتا ہوں۔ زارون سنجیدہ ہوا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یارا کل کے دن جسے تیری شادی ہوگی اسے یہ بات کہیں سے پتہ چل گئی تو تب تو کیا کرے گا؟ فیصل نے بہت پتے کی بات کی تھی۔ زارون ایک دم چپ ہو گیا۔ آنے والے وقت میں یہ مسئلہ تمہیں بھی ہوگا اور راہین کو بھی، بلکہ اسے تم سے زیادہ ہوگا۔ فیصل بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو کتنے افیئرز ہیں میرے، لیکن میں اپنے ہونے والی بیوی سے چھپاؤں گا نہیں۔ افیئرز پھر بھی ہینڈل ہو جاتے میری جان، شادی وہ بھی جھوٹی شادی کیسے ہینڈل کرو گے؟ فیصل پاؤں پسار کر بیٹھتے ہوئے اس سے بولا۔ فیصل تو میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ زارون سوچتے ہوئے بولا تھا۔ راہین سے شادی، جھوٹی نہیں سچی، فیصل صاف گوئی سے بولا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں فیصل، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ زارون اٹھتے ہوئے بولا۔ تم بھی جو کر رہے ہو وہ بھی حقیقت ہے، خواب نہیں۔ فیصل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ اور نگینہ آپ کی شہزادی، وہ بھی اسی طرف آ رہی ہیں، حقیقت میں خواب میں نہیں۔ زارون نے شرارت سے نگینہ کی طرف اشارہ کیا۔ یارا ایک تو میں اس بلڈوزر سے بہت تنگ آ گیا ہوں، اس دن کے بعد سے میری جان ہی نہیں چھوڑی۔ فیصل منہ بنا کر بولا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ عائشہ کی شرارت ہے، زارون موبائل جیب میں ڈال کر بولا۔ فیصل حیران ہوا۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ اس لیے کہ تم بھی تو اسے تنگ کرتے ہو نا، ایسا تم سے بدلہ لے رہی ہے، زارون نے مسکرا کر کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو عائشہ کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ فیصل غصے میں آ گیا تو زارون ٹھٹک گیا۔ یار میں مذاق کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا چلو میرے ساتھ، مجھے راہین سے کچھ کام ہے۔ زارون نے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر راہین اسے نظر آ گئی، ساتھ میں عائشہ اور سائرہ تھی۔ راہین مجھے تم سے کچھ کام ہے پلیز۔ زارون نے اسے اکیلے میں آنے کا کہا تو وہ ابھی اس کے پاس آتی ایک سائڈ پر ہوئی۔ کیا بات ہے؟ راہین نے دھیرے سے پوچھا۔ یہ لو یہ موبائل، سم بھی ڈال دی میں نے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے مسڈ کال یا کال کر لینا، میں نے اپنا نمبر اس میں فیڈ کر دیا ہے۔
زرون بہت ساری سے بولا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ راہین موبائل لیتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ زرون نے زبردستی پکڑا دیا۔ ضرورت ہے اس لیے دے رہا ہوں، سمجھی؟ زرون حق جتا رہا تھا۔ راہین سہم گئی اور پھر نظریں پھیر لی۔ دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے چپکے چپکے وہ دل کا حکمران بننے لگا تھا۔ کیا زرون سے جانے لگا ہے؟ راہین نے خود سے سوال کیا۔ زرون فیصل اور عائشہ کی نوک جھونک سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ موٹی بھینسیں تمہیں سوٹ کرتی ہے، تم اسی کے لائق ہو عائشہ، تنفر سے بولی۔ فیصل بھی شدید غصے میں تھا۔ مجھے پتا تھا تم ہی نے اسے میرے پیچھے لگایا، تم جلتی ہو ہر اس لڑکی سے جو میرے پاس آتی ہے۔ فیصل چہکا۔ جلتی ہے میری جوتی، سمجھے تم؟ عائشہ آپے سے باہر ہو گئی۔ چپ ہو جاؤ یار تم دونوں، زرون نے آ کر بیچ میں جا کیا۔ عائشہ، فیصل ایک شریف لڑکا ہے، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سائرہ کو فیصل کی انسلٹ بری لگی تو بول دی، کیوں؟ تم پر بھی اس کا پیار کا رنگ چڑھ گیا ہے؟ عائشہ تنگ کر بولی۔ شٹ اپ عائشہ، سائرہ کو غصہ آ گیا۔ یو شٹ اپ، میرے اور فیصل کے بیچ آنے کی ضرورت نہیں، اور تم مجھے سمجھاؤ گی کہ مجھے کس طرح پیش آنا چاہیے؟ شکل دیکھیے اپنے آئینے میں، کبھی منہ دھو کر بھی آ جایا کرو۔ راہین عائشہ کو مسلسل خاموش کراتی وہاں سے ہٹانے لگی، لیکن اس کو بریک کہاں لگنے تھے۔ حد ہوتی ہے فیصل، تمہارے سامنے وہ میری اتنی انسلٹ کر رہی ہے اور تم چپ چاپ سن رہے ہو، سائرہ خفگی سے بولی۔ اب کیا تمہارے لیے میں اس چھپکلی سے بھی اپنی انسلٹ کرواؤں؟ پتہ بھی ہے لاؤڈ سپیکر ہے، ایک دفعہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر بند ہی نہیں ہوتا۔ فیصل لاپرواہی سے بولا۔ بالوں میں پٹاخہ چلا کر آئی لڑکیاں ہی تمہیں سوٹ کرتی ہیں، ڈھیر سارا میک اپ تھوپ کر چڑیل سے بھی بدتر لگتی ہو۔ عائشہ دل کی بڑاس نکالنے لگی۔ عائشہ کی آخری بات پر فیصل منہ دوسری جانب کر کے ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگا، وہ باتیں جو آج تک فیصل سائرہ کے منہ پر نہ کہہ پایا تھا۔ عائشہ نے بنا کوئی لحاظ رکھے کہہ ڈالی۔ زرون اور راہین بھی زہریلا مسکرا دیے۔ اپنی بکواس بند کرو تم سے خوبصورت ہی ہوں میں، چڑیل ہوگی تم۔ سائرہ بھی کہاں ادھار رکھنے والی تھی۔ میرا تو اوریجنل فیس ہے، تم جاؤ منہ دھو کر آؤ تو پتا چلے، ذمہ دار سے بھی کالا رنگ ہے تمہارا۔ عائشہ نے تمام حدیں توڑ دی۔ جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں، تمہاری طرح نہیں کہ دوست کے شوہر کے ساتھ گل چھڑے اڑاؤ۔ سائرہ نے بہت گری ہوئی بات کر دی۔ مارے صدمے کے عائشہ کی زبان گنگ رہ گئی۔ سائرہ اسٹاپ اٹ، زرون کو غصہ آ گیا۔ مجھے کیا روکتے ہو؟ پورے کالج کو پتا ہے شادی راہین سے اور پیار کی پینگی عائشہ سے، چھپا کیا ہے جو؟ چٹاخ، ایک زوردار تھپڑ سائرہ کے منہ پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ ہاتھ رکھے حیرت سے فیصل کو دیکھا۔ خبردار جو عائشہ اور زرون پہ یہ گندا الزام لگایا تو۔ بات ہنسی مزاح میں ہو رہی تھی، اس کی باتوں کا جواب اگر نہ دے پائی تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم یوں کسی کی کردار کشی کر۔ فیصل کو آج پہلی بار سب نے غصے میں دیکھا۔ فیصل، تم نے ان کے لیے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ سائرہ دکھی تھی۔ یہ میرے دوست ہیں اور ان کے خلاف میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ فیصل نے ہاتھ اٹھاتے انگلی کے اشارے سے کہا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ فیصل کا موڈ بہت خراب تھا۔ عائشہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ روپ آج پہلی بار عائشہ نے دیکھا تھا اور خود بھی خراب موڈ میں وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ، تم نے سائرہ کی بہت انسلٹ کی جس کی وجہ سے اس نے اتنی گندی بات کر دی۔ راہین آہستگی سے بولی۔ عائشہ خاموش رہی۔ اگر فیصل اسے تھپڑ نہ مارتا تو میری فیصل سے دوستی آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ زرون بھی دھیرے سے بولا۔ بہت غلط بات کیا گئی ہے۔ راہین کو اب بھی دکھ تھا۔ ہاں واقعی، پیار کی پینگیں تو میں نے تمہارے ساتھ بھی نہیں بڑھائی، جس کو بیوی بنایا تو۔ زرون زہریلا مسکرایا۔ زرون، یہاں سیریس بات ہو رہی ہے اور تم؟ راہین نے ٹوکا تو میں بھی سیریس ہوں، زرون نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ تو وہ اسے دیکھے گئے۔ اس کی آنکھوں میں چاہتوں کو ٹھاٹھی مارتا ہوا ایک سمندر تھا۔ راہین نے نظریں پھیر لی۔ عائشہ مسلسل خاموش تھی اور ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہی تھی کہ تبھی شور اٹھا اور سارے نوٹس بورڈ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ بھی باتیں کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، پر نوٹس بورڈ کے آگے تو تل دھرنے کی جگہ تک نہ تھی، بہت رش تھا۔ وہ واپس لوٹ آئے اور وہیں بیٹھ گئے، بس جو ہی خاموش رہے۔ میں دیکھتی ہوں جا کر۔ عائشہ وہاں سے اٹھ گئی اور نوٹس بورڈ کی جانب بڑھ گئی۔ رش کم ہو چکا تھا، وہ آگے بڑھ کر پڑھنے لگی۔ ایک دم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ زرون نے راہین کی خاموشی نوٹ کر لی۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ راہین ایک دم چونکی۔ جواب میں زرون نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا تو وہ مسکرا دی اور منہ پھیر لیا۔ زرون، میں سوچ رہی تھی بہت جلد ہم سب جدا ہو جائیں گے، اپنے اپنے راستے اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں گے، اور بات کو خود ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ اور کیا؟ زرون جو اس کی بات توجہ سے سن رہا تھا، جواب میں اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اور ہم سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے،
راہین کی آواز دکھی تھی۔ زارون اس کے احساسات کچھ حد تک سمجھ گیا تھا۔ بھول جاؤ کہ سب کو۔ زارون مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید۔ نظریں چراتے ہوئے راہین بولی، مجھے بھی۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو پل بھر کے لیے راہین اس کی آنکھوں میں گھسی گئی۔ ایلو جی، نیا فنڈا، فیئر ویل پارٹی۔ عائشہ آ کے دھڑم سے ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ دونوں چونکے۔ فیئر ویل؟ رحیم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں جی، اس کے بعد سب کو فری کر دیا جائے گا۔ 1 ہفتے بعد ہی تو پیپرز ہیں۔ تیاری پکڑو، عائشہ نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے اب ہم سب جدا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ زارون نے بہت گہری نظر سے راہین کو دیکھا۔ پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی اور زارون وہاں سے چلا گیا۔ راہین کی نظریں جھک گئی، دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ دل چاہا یہ وقت یہیں تھم جائے۔ راہی، زارون کو تم سے سچ مچ پیار تو نہیں ہو گیا؟ عائشہ نے راہین کے دل کی بات کہہ دی۔ تو راہین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پتھرائی ہوئی نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ راہین، اگر ایسی بات ہے تو پھر چپ مت رہو یار۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم دوبارہ ملیں یا نہ ملیں۔ عائشہ بھی اداس ہو گئی۔ راہین نے کچھ نہ کہا۔ راہین، کیا تمہیں بھی زارون پسند ہے؟ عائشہ نے ایک اور سوال دہا۔ پلیز عائشہ، مجھ سے اس قسم کے کوئی سوال مت کرو۔ راہین کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہ گئی۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے یہ سب۔ ابھی ہی ہم سب دوست بنے اور ابھی ہی ہم سب جدا ہو رہے۔ 2 آنسو چپکے سے عائشہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کیا تاریخ دے رہے ہیں وہ نکاح کی؟ بیجا نے ہارون کی موجودگی میں آغا جی سے پوچھا تو ہارون چونک گیا۔ فی الحال اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی میری۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی کی تھوڑی سی پڑھائی رہتی ہے، وہ مکمل کر لے تو ہی۔ آغا جی، آپ نے انہیں بتا دیا ہے نا کہ ہم سادگی سے سب کریں گے؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، آپ فکر نہ کریں، وہ بھی دھوم دھام سے شادی کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ بس چند ایک لوگ جائیں گے دلہے کے ساتھ بارات لے کے، اور ولیمہ؟ نہیں آغا جی، نکاح مسجد میں ہوگا اور صرف گھر کے لوگ ہی جائیں گے اور ولیمہ نہیں ہوگا بس۔ ہارون نے بہت سنجیدگی سے کہہ کر بات ختم کی اور اٹھنے لگا۔ 1 منٹ ہارون بیٹا، بیٹھو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بی جی نے اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ ہارون خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہارون، ہم جانتے ہیں آپ کا دل بہت سخت دکھا ہے اور اس کی کسی حد تک ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ بی جی شرمندہ لگ رہی تھی۔ بی جی پلیز، پرانی باتوں کو نہ دہرائیں، ہارون نے انہیں ٹوکا۔ جی بیٹا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو گزر گیا اسے بھول جائے اور اپنی زندگی کا پھر سے آغاز کرے۔ ہمیں یقین ہے آنے والی نئی دلہن آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ یقین تو آپ کو لبنہ پہ بھی تھا بی جی، ہارون نے دکھ سے کہا۔ ہاں تھا، لیکن ہم سے زیادہ لکی کو تھا، جو اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ نہیں۔ اچھا یہ جو نہیں ہے ساتھ، ورنہ اس نے لبنہ کا ہی ساتھ دینا تھا۔ اس کے لیے سب غلط ہو سکتے ہیں لیکن لبنہ نہیں۔ ہارون نے گہرا سانس خارج کرتے دکھی انداز میں کہا۔ بیٹا، کسی کے گناہوں کی سزا اس نئی آنے والی دلہن کو مت دینا۔ آنے والی دلہن کے لیے تو یہ سب نیا ہے۔ آپ کی دوسری شادی ہے لیکن وہ بچی ہے۔ آغا جی، وہ جو چاہے خوشی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی میں نے روکا ہے، لیکن مجھے شامل ہونے کے لیے مجبور مت کیجیے گا۔ ہارون جذباتی ہو گیا اور پھر وہ وہاں رک نہ سکا۔ بی جی نے سوالیہ نظروں سے آغا جی کو دیکھا۔ انہوں نے تسلی دی۔ ہارون، میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں کہ مجھے آپ ملے۔ شادی کے دوسرے دن ہی لبنہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کے ہارون زیر لب مسکرائے اور لبنہ نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ ٹکا دیا۔ ہارون مکمل طور پر لبنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے، بچپن سے میں ایک ایسی پناہ کی متلاشی تھی جو ہمیشہ میرے سر پر قائم رہے، اس کے چھن جانے کا خطرہ نہ ہو۔ ہارون، آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ ایک دم لبنہ نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ارے پاگل، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ہارون نے اسے سمجھایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ہارون، مجھے کبھی خوشی راس نہیں آتی۔ ہارون، آپ وعدہ کریں، بلکہ ایک قسم کھائیں میری کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دیوانہ وار کہتی لبنہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ پاگل، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ خیال کبھی بھی دل میں مت لانا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن ہارون یہ وعدہ کرتا ہے کہ اپنی بیوی لبنہ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خوش؟ ہارون نے پیار سے کہا تو لبنہ مسکرا کے ہارون کے سینے سے لگے۔ ہارون اس پاگل لڑکی کی چاہت اور ڈر پر زیر لب مسکراتا رہا۔ کچھ ماہ بعد، مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے ابھی ارجنٹ، لبنہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہارون کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ لبنہ، اچانک 2 لاکھ؟ تم نے کیا کرنے ہیں؟ کیا ضرورت آن پڑی؟ ہارون پریشان ہو گیا۔ وہ میں نہیں بتا سکتی۔ پلیز آپ دے رہے ہیں یا نہیں؟ لبنہ نے منہ بگاڑ کر پوچھا۔ جب تک تم بتاؤ گی نہیں تب تک نہیں۔ ٹھیک ہے، مت دے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ لبنہ نے بہت بڑی دھمکی دی۔ ہارون کا دل زور سے دھڑکا۔
لبنہ ماں بننے والی تھی اور اس صورت میں وہ خود کو مارنے کی نہیں بلکہ اس بچے کو مارنے کی دھمکی دے رہی تھی جو ہارون کے لیے اس کی جان سے بھی بڑھ کر تھا۔ لبنہ اپنی کہہ کر جانے لگی کہ ہارون نے بازو سے پکڑ لیا۔ خبردار جو میرے بچے کو کچھ بھی کہا تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لبنہ نے آج تک کبھی ہارون کو اتنے غصے میں نہ دیکھا تھا، لہٰذا ڈر گئی۔ ہارون نے ایک چیک کاٹا اور اس کے منہ پر مارا۔ یہ لو، جو جی میں آئے کرو، پیسوں کا، لیکن ایسی فضول بات کرنے کا دوبارہ سوچنا بھی مت، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ لبنہ نے چیک اٹھا لیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ اذان کی پیدائش پر سبھی خوش تھے، خاص کر ہارون۔ اپنے ننھے سے بچے کو گود میں اٹھا کر وہ پھولے نہ سما رہا تھا، بس دیکھے جا رہا تھا اور بے تحاشا پیار کر رہا تھا۔ لبنہ بار بار اس کی اس حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اکیلے میں آخر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ ایم سوری ہارون، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا میری طرف سے دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دے، لبنہ نے بہت اترا کر کہا اور آنکھوں میں ڈھیروں پیار سمو کر ہارون کو دیکھا تو ہارون مسکرا دیا۔ لبنہ، آج تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ میں تمہیں اس کے لیے سب کچھ معاف کر سکتا ہوں۔ تھینک یو، ہارون کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بے انتہا خوش ہے۔ لبنہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر بہت خوش ہے۔ کچھ ہفتے بعد، سیدھی سی بات ہے بھائی، مجھے الگ ہونا ہے، اپنا گھر چاہیے مجھے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ لبنہ کی بیجا ضد نے ہارون کو ایک دن تپا دیا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، میں آغا جی اور بی جی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہارون سخت طیش میں آیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ لبنہ نے آگے ہوتے ایک اور دھمکی دی۔ ہارون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی ماں ہو، اپنے بچے کو اس گھر کو چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو؟ ہارون کا دل بہت سخت دکھا۔ کیا کمی ہے تمہیں یہاں؟ تمہارے لیے یہ گھر ایک جنت ہے اور تم اسے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ جب ہر جگہ کانٹے بچھ جائیں تو جنت بھی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر آپ کا مجھ سے لگاؤ ہے یا ذرا سی بھی چاہت تو مجھے الگ گھر لے کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ آغا جی اور بی جی کو چھوڑ دیں، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا مزید، مجھے میرا گھر چاہیے جہاں صرف میری حکمرانی ہو۔ لبنہ کی ارادے سن کر ہارون حیرت سے گنگ رہ گیا۔ تم اپنے میکے جانا چاہتی ہو، جا سکتی ہو، میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہارون کا لہجہ قطعی تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، اذان تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہارون نے اس کی بات کاٹتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو لبنہ نے تنفر سے دیکھا۔ ٹھیک ہے تو آپ ہی رکھ لیں، لیکن کل کو سنبھال نہ سکے تو میرے حوالے کرنے مت آنا، لبنہ نے غصے سے کہا اور باہر نکل گئی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی جو آج 6 ماہ بعد بھی قائم تھی، اور اس خاموشی نے ہارون کے دل میں گھر کر لیا۔ اذان 2 سال کا ہو گیا تھا لیکن اسے ماں کی ضرورت تھی۔ لبنہ اپنے کزن کے گھر میں آج بھی رہتی تھی اور دھمکیوں پہ دھمکیاں دے کر اذان کی کسٹڈی پر کورٹ جانے کی دھمکیوں پہ وہ اسے اچھی خاصی رقم دے چکا تھا، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ اور بی جی نے طلاق دلوانے کی تو بہت کوشش کی کہ ہارون طلاق دے اور جان چھڑائے، لیکن ہارون دوسری شادی کے لیے تو مان گیا لیکن طلاق دینے کے لیے بالکل راضی نہ ہوا۔ آج بھی ہارون کو اس کے الفاظ یاد تھے، بھول نہیں پایا تھا جو شادی کے دوسرے دن اس نے لبنہ سے کہے تھے۔ یہی وعدہ کیا تھا اس نے خود سے، اپنے لفظوں کا پاس وہ آخری سانس تک نبھائے گا۔ بہت تیز مار خان سمجھتے تم لوگ خود کو، پروفیسر شاہ نواز راہین کا راستہ روک کر غصیلی آواز میں غرایا تو راہین ڈر گئی۔ اب دیکھنا، اب فیئر ویل پارٹی کیا رنگ نیا لائے گی، کیا کرتا ہوں میں تم سب کے ساتھ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ پروفیسر شاہ نواز غصے میں دھمکی دے کر چلا گیا۔ راہین حیران پریشان وہیں کھڑی رہ گئی، دماغ ایک دم معاف ہو گیا۔ جاری